तमाम तर बरकतों को, फ़ज़ीलतों को, अज़मतों को मद्द नज़र रखते हुए एक मरतबा अपने आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बुलंद आवाज़ से इंतहाई मोहब्बत व खुलूस के साथ दुरूद व सलाम के नजराने पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रजबुल मुरज्जब के इस महीने में, रजबुल मुरज्जब के पहले हफ्ते में हम मौजूद हैं, पहले जुमा में हम मौजूद हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि रब अज़्ज़ व जल हमें आज के दिन के सदक़े व तुफ़ैल, अमन व सलामती, सेहत व आफ़ियत अता फ़रमाए। आज के इस इज्तिमा के लिए हमने जिस आयत मुबारका को उन्वान सुखन बनाया है, सूरह फ़तह की आयत है। सूरह फ़तह कुरान मजीद के 26वें पारे में है और जिस आयत मुक़द्दसा की तिलावत का शर्फ़ हासिल किया, सूरह फ़तह की आयत नंबर 28 है। सूरह फ़तह की आयत नंबर 28 में अल्लाह ताला ने अपना फ़ैसला सुनाया, अपना अज़ली फ़ैसला सुनाते हुए इरशाद फरमाया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़। वही अल्लाह है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक़ के साथ भेजा, लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लिही, ताकि ये नबी इस दीन को तमाम दीनों पर गालिब कर दे। वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा, और ये अल्लाह का रसूल है, इस बात की गवाही के लिए एक अल्लाह की गवाही काफ़ी है। तो इस आयत मुक़द्दसा में अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का भी ज़िक्र फरमाया और आपकी रिसालत के मकसद का ज़िक्र फरमाया। आप अल्लाह के रसूल हैं ये ज़िक्र फरमाया और फरमाया कोई अगर कहता है तो कहे, कोई गवाही देता है तो दे, आप अल्लाह के रसूल हैं, इस बात की गवाही के लिए एक रब की गवाही काफ़ी है। वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। और दूसरी बात फरमाया कि हमने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक़ के साथ भेजा। हिदायत से मुराद कुरान मजीद, दीन हक़ से मुराद दीन इस्लाम है। तो इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मनसब रिसालत को बयान किया कि ये नबी हैं और नबी होने के साथ इनका मुकाम मर्तबा क्या है, इनका मनसब क्या है, यानी ये क्यों इस दुनिया में भेजे गए। फरमाया लियुज़हिरहू अलद्दीनि कुल्लिही, इस नबी को भेजने का मकसद पूरी दुनिया में दीन इस्लाम को गालिब कर देना है। इस आयत करीमा की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगा लीजिए कि ये एक फ़ैसला है अल्लाह ताला का। कुरान मजीद की एक आयत अल्लाह के एक फ़ैसले को मानने के लिए काफ़ी है, लेकिन कुरान मजीद में इस एक ही आयत को 3 जगह इस्तेमाल किया गया। यानी यही आयत कुरान मजीद में 3 मुकामात पर हैं, या यही मज़मून कुरान मजीद में 3 जगह हैं। एक तो कुरान मजीद में यही मज़मून सूरह तौबा में है, बिल्कुल यही मज़मून है, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़। और दूसरा मुकाम सूरह फ़तह है जो हमने आयत तिलावत की, और तीसरा मुकाम सूरह सफ़ है 28वां सिपारा, उसमें भी अल्लाह ताला ने इस एक ही मज़मून को वहाँ पे भी बयान किया। तो कुरान मजीद में कोई मज़मून बार बार बयान किया जाए तो ये इस बात की दलील होती है कि इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। वरना किसी को बात मनवाने के लिए, और बिलखुसूस रब अगर एक मर्तबा ही, एक जगह ही कोई अपना फरमान कुरान मजीद के ज़रिए नाजिल फरमा दे तो मानने वालों के लिए एक ही बात काफ़ी है। लेकिन इस आयत की अहमियत को बयान करने के लिए 3 मकाम पर बयान किया गया। तो इससे एक तो अंदाज़ा होता है कि कुरान मजीद में गहराई कितनी है और इस आयत की अहमियत कितनी है, एक तो ये अंदाज़ा हुआ। और हमने जितनी आसानी से बता दिया कि कुरान मजीद की ये आयत, इसी मज़मून को कुरान मजीद ने 3 जगह इरशाद फरमाया, 3 जगह कुरान मजीद में ये मज़मून आया है, इतना आसान तो है नहीं।
یہ تو وہی لوگ بیان کر سکتے ہیں جنہوں نے زندگی لگائی ہے قرآن مجید کو پڑھنے میں، قرآن مجید سمجھنے میں، قرآن مجید کے تراجم اور اس کی تفاسیر کا مطالعہ کرنے میں جنہوں نے زندگی لگائی ہے، وہی بیان کر سکتے ہیں کہ اس آیت یا اس مضمون کی آیات قرآن مجید میں کن کن مقامات پر ہیں۔ تو ایک تو ہم نے 2 لفظوں میں بتا دیا اور آپ نے کتنی آسانی سے سن لیا، لیکن آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کتنے سالوں کی محنت ہے، کتنے سالوں کی محنت ہے۔ ایک وہ شخص جسے سورہ فاتحہ یا اس کا ترجمہ صحیح طور پر آتا نہیں، وہ اگر پھر علماء کے منہ لگے اور کہے علماء کو کیا آتا ہے، تو پھر آپ کو انہیں بتانا چاہیے کہ علماء کو یہ آتا ہے۔ تو علماء عالم ہوتا ہے جس نے زندگی، کوئی بھی شخص ہے نا، کسی بھی فیلڈ میں زندگی گزارے تو وہ اس فیلڈ میں ماہر ہو جاتا ہے۔ ہم نے زندگی لگائی ہے اسی فیلڈ میں تو اللہ نے ہمیں مہارت دے دی ہے۔ اور کوئی شخص کسی بھی منصب میں مہارت حاصل کر لے، بہرحال وہ عالم سے نیچے ہی ہوتا ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو جائے، انجینئر ہو جائے، حتیٰ کہ وہ سائنسدان ہو جائے، لیکن عالم پھر عالم ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ سب دنیا سنوارنے والے ہوتے ہیں، عالم دین سنوارنے والا ہوتا ہے۔ تو علماء کی بے قدری کبھی بھی نہ کیا کیجیے، ایک، اور ایسے ماحول سے، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے جو علماء کی شان میں گستاخی کرتے یا علماء کی بے قدری کرتے ہیں۔ اب آپ خود کہیں نا کہ جسے سورہ فاتحہ صحیح طور پر پڑھنا آتا نہیں، وہ کہے کہ انہیں کیا آتا، مولویوں کو کیا آتا ہے، تو اگر عالم کو نہ آئے تو پھر سبزی بیچنے والے کو آئے گا، ٹن ڈبے بیچنے والے کو آئے گا، یا تندور میں روٹی لگانے والے کو آئے گا؟ تو عالم ہی کو سب کچھ آتا ہے۔ جو دین سیکھنا چاہے گا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ علماء کی صحبت اختیار کرے۔ اسی وجہ سے ہم نے بڑی آسانی سے بتا دیا، اور یہ آسانی سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری نظر میں قرآن مجید کی تمام آیات ہیں، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت اگر تلاوت کی جائے، اس مضمون کی جتنی آیت ہوتی ہیں سب ذہن میں آ جاتی ہیں۔ تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے زندگی لگائی ہے قرآن مجید پڑھنے میں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے لیے اللہ نے آسان کر دیا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے میڈیکل اسٹور میں آپ جائیں، پرچی دکھائیں، پرچی دیکھ کر وہ بتا دیتا ہے کہ ہاں یہ دوا ہے میرے پاس، حالانکہ اس کے اسٹور میں ہزاروں ہزار دوائیاں ہیں، پیکٹس ہیں، لیکن وہ ایک دوا دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے ہاں یہ ہے، اور وہ اسی جگہ جاتا ہے، فوراً وہ دوا لا کر دے دیتا ہے آپ کو۔ ہمیں اگر دیا جائے تو ہم تو چکرا جائیں کہ اس کس بھول بھلائیے میں ہمیں ڈال دیا، اب یہ پیکٹ اور یہ ڈبہ کہاں تلاش کریں؟ لیکن جو وہاں کام کرنے والے ہیں، جنہوں نے وہاں وقت لگایا، انہیں معلوم ہے کہ یہ دوا کہاں ہے، وہ فوراً جاتا ہے، لے آتا ہے۔ ایسے ہی ہم نے وقت لگایا ہے، علماء نے وقت لگایا ہوتا ہے قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے۔ اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اگر اپنے دین کو بچانا ہے، علماء کو بچائیے، اگر اپنے دین کی عزت کرنی ہے، علماء کی عزت کیجیے۔ جو علماء کی بے قدری کرتے ہیں اصل میں وہ دین سے بیزار ہیں، تو دین سے بیزاری کا علل اعلان وہ اظہار تو نہیں کر سکتے نا، تو وہ پھر علماء سے بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو روکیے۔ تو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ نبی اس دین کو تمام ادیان پر غالب کر دے۔ وکفی باللہ شہیدا، اور اس بات پر اللہ کی شہادت اور اللہ کی گواہی کافی ہے۔ اور دوسرے مقام پر وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، یہ دین غالب ہوگا اگرچہ کافروں کو برا لگے، تب بھی اس دین کو اللہ غالب کر دے گا۔ تو یہ 3 مقام پر ارشاد فرمایا اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے، اور اس کی اہمیت کو اس وجہ سے بیان کی گئی کہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دین غالب نہیں ہوگا۔ آج اب آپ اپنا حال دیکھیں، مسلمانوں کا حال دیکھیں، تو اس قدر کثرت کے باوجود ہر جگہ مسلمان مغلوب ہی ہے،
اور پھر کوئی کہے کہ دین غالب ہوگا تو یہ تو ایک عجیب سی، ایک انہونی سی بات لگتی ہے کہ یہاں اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں، اپنے بیڑے ڈوب رہے ہیں، اور کوئی بحری بیڑے کی بات کر رہا ہے۔ تو اپنے آپ کو بچانا مشکل ہو گیا ہے۔ جائے کہ کوئی شخص کہے کہ ساری دنیا میں اسلام کا غلبہ ہوگا، تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ اسی وجہ سے جس بات میں شک ہو، قرآن مجید اسے بار بار تاکید سے بیان کرتا ہے۔ تو اس بات میں ہر زمانے میں شک رہا، اسی وجہ سے قرآن مجید نے اسے بار بار بیان کیا اور کہا کہ یہ بات ہو کہ ہوگی اور یہ کام ہوگا، اور اس بات پر اللہ کی گواہی کافی ہے۔ چاہے ساری دنیا کے غیر مسلموں کو، مسلم مخالف قوتوں کو یہ بات بری لگے، یہ کام اچھا نہ لگے، پھر بھی اللہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا، وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ اور اس بات کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنے آسان لفظوں میں بیان کیا کہ آج کے زمانے میں بھی اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہے کہ یہ کیسے ممکن ہوگا، آج تو ساری دنیا میں اسلام مغلوب ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوگا کہ اسلام ساری دنیا میں غالب ہو جائے گا، تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں بھی ایسا ہی تھا۔ اس وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بات ارشاد فرمائی۔ ایک صحابی ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ، یہ عیسائی تھے، پھر مسلمان ہونے کے لیے آئے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، رسول اللہ کی خدمت سراپ اقدس میں حاضر ہوتے رہتے تھے۔ تو امام ابن کثیر نے اس کو اسی آیت کے تحت لکھا، فرمائے تمیم داری رحمہ اللہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے اور اپنی پرانی باتیں بیان کرتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ان سے فرمایا تم اتنے اچھے اخلاق کے آدمی ہو، اتنے سلیم الطبع ہو، تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتے؟ تو وہ خاموش رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے خود فرمایا مجھے معلوم ہے تم اسلام کیوں نہیں قبول کرتے، تمہیں کلمہ پڑھنے سے کون سی باتیں روکتی ہیں میں جانتا ہوں۔ عرض کرنے لگے یا کہ اے محمد، اے اللہ کے رسول، پھر آپ بتائیں کہ میں کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک تو تمہارے اسلام نہ لانے کی وجہ یہ ہے کہ تم عیسائیوں کے محصولات وصول کرتے ہو، ٹیکس وصول کرتے ہو، اور ان کے مال غنیمت جمع کرتے ہو، اور مال غنیمت جمع کرنے کے بعد اس کا چوتھا حصہ تم خود کھا لیتے ہو، حالانکہ خود تمہارے دین کے مطابق مال غنیمت کھانا یہ حرام ہے۔ کیا ایسا ہے؟ حالانکہ انہوں نے کبھی اس کا ذکر نہیں کیا تھا، لیکن یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ تم مال غنیمت جمع کرتے ہو اور اس کا چوتھا حصہ کھا لیتے ہو، کیا ایسی بات ہے؟ عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول بے شک ایسا ہی ہے۔ فرمایا حالانکہ دین اسلام کی بات نہیں، دین عیسائیت میں بھی یہ حرام ہے، بنی اسرائیل میں مال غنیمت کھانا یہ حرام تھا، تو تم میرے مذہب کے مطابق نہیں، میرے دین کے مطابق نہیں، تم تو اپنے دین کے مطابق بھی نہیں چل رہے ہو، لیکن مال کی محبت تمہارے اندر اتنی ہے کہ تم اسے ناجائز سمجھنے کے باوجود یہ عمل کر رہے ہو، دولت جمع کر رہے ہو۔ پھر انہوں نے کہا کہ بے شک ایسی بات ہے۔ پھر آپ سے پوچھنے لگے دوسری بات کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا دوسری بات یہ ہے کہ تم جب میرے متبعین کو دیکھتے ہو، میرے ماننے والوں کو دیکھتے ہو، تو ان میں سے اکثریت غریبوں کی ہے، کمزوروں کی ہے، تو تمہارے دل میں یہ بات آتی ہے کہ یہ تو کمزور لوگ ہیں، یہ تو غریب لوگ ہیں، ابھی اسلام کی شروعات ہے، نہ جانے یہ کتنے دنوں تک چل پائیں گے، نہ جانے یہ پھل پھول سکیں گے یا نہیں، نہ جانے چند عرصوں بعد یہ معاملہ ختم ہو جائے، تو اگر یہ لوگ چلتے رہے چند عرصوں کے بعد یہ معاملات ختم ہو گئے تو میرے ایمان لانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ تم یہی شک کر رہے ہو نا کہ ابھی تو اسلام لانے والے کمزور ہیں، ابھی اسلام لانے والوں کی اکثریت غریبوں کی ہے، تو تم یہ سمجھتے ہو کہ چند سالوں بعد یہ اسلام، یہ دین اسلام، یہ تبلیغ اسلام، یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا؟
تو کیا ایسا ہی ہے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، بے شک ایسا ہی ہے، میں اسی وجہ سے مسلمان ہونے سے پیچھے ہوں۔ تو آپ نے فرمایا آج میری بشارت سن لو، اللہ کی عزت و جلال کی قسم، اللہ تعالیٰ قیامت اس وقت تک لائے گا نہیں جب تک تمام دینوں پر دین اسلام کو غالب نہیں کر دے گا۔ کوئی صحرا، کوئی دریا، کوئی پہاڑ، کوئی پکا مکان، کوئی کچا مکان، کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں اسلام کا چراغ نہیں جلے گا۔ کہ وہ وقت ایسا ہوگا کہ جو آسانی کے ساتھ کلمہ پڑھ لیں گے اسلام اسے عزت دے گا، اور جو زبردستی کرنے کی کوشش کریں گے اسلام انہیں ذلیل کر دے گا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ وہ دور ایسا ہوگا، تم یہ سوچ رہے ہو کہ میرے لوگ غریب ہیں اور یہ چند دنوں میں ختم ہو جائیں گے، میری بشارت سن لو، ایک وقت آئے گا کسریٰ کے خزانے میرے پاس ہوں گے۔ تو انہوں نے کہا وہ کسریٰ جو ایران کا بادشاہ ہے، اس وقت سپر پاور تھے یہ لوگ، دو ہی تھے نا، روم اور کسریٰ تھے۔ تو آپ نے تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ کسریٰ بن ہرمز جو ایران کا بادشاہ، فارس کا بادشاہ ہے؟ فرمایا ہاں ہاں، کسریٰ بن ہرمز، اس کی ساری دولت میرے پاس ہوگی، اس کے سارے خزانے میرے پاس ہوں گے۔ تو پھر تم بتاؤ کہ اس وقت ہمارے لوگ امیر ہوں گے یا غریب ہوں گے؟ تو پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے، اور پھر فرمایا اسلام لانے کے بعد میں نے دیکھا کہ جب ایک دور آیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، بلکہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک ہی اسلام دور دور تک پھیل گیا۔ جنہوں نے اسلام کو گلے لگایا اسلام نے انہیں عزت دی، اور جو اسلام کے مقابلے میں آئے اسلام نے انہیں ذلیل کر دیا۔ تو کہا کہ کئی عرصہ پہلے جو رسول اللہ نے یہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ اسلام ہر گھر میں داخل ہوگا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور فرمایا پھر جب کسریٰ کی دولت کی بات آتی ہے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کسریٰ فتح کرنے والا جو لشکر گیا اس میں میں خود ہی شامل تھا، اور کسریٰ بن ہرمز کے سارے خزانے ہمارے پاؤں تلے تھے۔ اس کے محل میں جو سونے کی قالین بچھی تھی، ہم اپنے ننگے پاؤں سے اس قالین پر چل رہے تھے۔ اتنا خزانہ آیا کہ اس قالین کو کدالوں سے توڑ کر سپاہیوں میں تقسیم کیا گیا۔ کئی کیلو سونا صحابہ کرام لے کر گئے، تو کتنی بڑی دولت تھی اور کیسے مالدار ہو گئے۔ تو حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی عزت و جلال کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پیشن گوئی کی تھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ پھر اسلام ترقی کرتا رہا، اور پھر آہستہ آہستہ اسلام کے ماننے والے جب عقیدے میں اعمال میں کمزور ہوئے تو پھر جو مغلوب تھے وہ دوبارہ غالب ہو گئے، اور آج ہم غالبیت کی زندگی نہیں گزار رہے، مغلوبیت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جیسے اس زمانے میں اسلام پنپتا رہا اور ایک تناور درخت بن گیا، مغلوب ہونے کے بعد دوبارہ غالب ہو گیا، تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ ایک زمانہ پھر آئے گا کہ اسلام ابھی تک تو مغلوب ہے، لیکن اسلام ہمیشہ مغلوب رہنے کے لیے پیدا نہیں ہوا، یہ غالب کل بھی تھا اور آئندہ بھی ہوگا۔ آج کا حال ہمارا برا حال ہے، حال میں ہم شرمندہ ہیں، لیکن نہ اپنے ماضی سے شرمندہ ہیں اور نہ ہی اپنے استقبال سے نا امید ہیں، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، اور آپ کے فرمان کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کا یہ وعدہ بھی ہے کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ نہ ہو جائے۔ پوری دنیا میں مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک ہر جگہ اللہ کا نام لینے والے لوگ نہ ہو جائیں، تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ یہ ہے اس آیت کی تفسیر، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ کی تفسیر۔ اب اس تفسیر کے لیے اللہ تعالیٰ نے، ظاہر ہے کہ اللہ کو غالب کرنا ہے اسلام کو،
اس زمانے سے لے کے اس زمانے تک اور اس زمانے سے قیامت تک اسلام کو غالب کرنا ہے تو غالب کرنے کے لیے کئی راستے بنائے گئے، ایک ظاہری راستہ اور ایک باطنی راستہ بنایا گیا۔ ظاہری راستہ جس پر چل کر اسلام غالب ہوگا وہ مجاہدین کا راستہ ہے، اور باطنی راستہ جس پہ چل کر اسلام غالب ہوگا وہ اولیاء دین کا راستہ ہے۔ اس لیے کہ یہی دونوں شخصیات ہیں، اس لیے کہ دنیا میں دو قوتیں ہمیشہ کام کرتی ہیں، ایک جسمانی قوت اور ایک روحانی قوت، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ جسمانی قوت کو تو ہر ایک مانتے ہیں، روحانی قوت کا لوگ انکار کر دیتے ہیں۔ جو اولیاء کاملین ہوتے ہیں ان کے انکار کرنے کی وجہ یہ ہے کہ جس نے روحوں کی دنیا دیکھی نہیں ہے تو اسے کیا پتا کہ روحانی قوت کی کیا حیثیت ہوتی ہے۔ جو خود روحانیت میں ہوگا وہی روحانیت کو سمجھ سکتا ہے نا۔ جس نے روحوں کی دنیا میں آنکھ کھولی نہیں ہے اسے کیا معلوم کہ روحانیت کیا ہے، تو پھر وہ انکار کر دیتا ہے۔ بالکل اسی طرح اندھے کو آپ جتنا سمجھائیں کہ ہرا رنگ ایسا ہوتا ہے، اندھا کبھی سمجھ نہ پائے گا، اس لیے کہ اس نے رنگوں کی دنیا میں آنکھ کھولی نہیں ہے۔ اندھے کو معلوم ہی نہیں ہے سبز رنگ کیسا ہوتا ہے، تو پھر وہ رنگوں کا انکار کر دیتا ہے۔ اسی طرح جنہوں نے روحانیت کو دیکھا نہیں، جنہوں نے روحانیت کی دنیا میں آنکھیں کھولی نہیں ہیں، انہیں معلوم نہیں ہے کہ روحانیت کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ تو جب انہیں معلوم نہیں ہے تو جیسی اندھا رنگوں کا انکار کر دیتا ہے ویسی روحانیت نہ جاننے والا روحانی قوتوں کا انکار کر دیتا ہے۔ تو ظاہری کے لیے، ظاہری قوت کے لیے، جسمانی قوت کے لیے اللہ نے سپاہ سالاروں کو منتخب فرمایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار ہوئے۔ انہوں نے جہاد کیے، جنگیں کی، اور اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے اپنے تئیں تمام تر جد و جہد کیے، کام کیے، اور جہاں تک ممکن ہوا اسلام کی ترویج و اشاعت کی۔ ان میں قرون اولیٰ میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، اور آج کے دن تک بڑے بڑے سپاہ سالاران اسلام وہ گزرے جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنا تن من دھن مال اولاد زندگی سب کچھ نثار کیے۔ تو یہ تمام تر لوگ ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ جسمانی قوت کے مقابلہ کرنے کے لیے یہ مجاہدین اسلام ہیں۔ روحانی قوتوں کا بھی تو مقابلہ کرنا ہے نا، تو ایک طرف ملکوتی طاقت ہے اور ایک طرف شیطانی طاقت ہے۔ تو شیطانی طاقت کے مقابلہ کرنے کے لیے، اور یہ دونوں روحانی قوتیں ہیں نا، تو ان روحانی قوتوں کے مقابلہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اولیاء کاملین کو منتخب فرمایا۔ تو یہ دونوں شخصیات، یہ دونوں قوتیں ہمیشہ اسلام کے غلبہ کے لیے ایک ساتھ ہو کر کام کرتی رہی ہیں۔ یہ دین اسلام کی ایک ایسی زندہ حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ آپ جب کہیں بھی کسی بھی سپاہ سالار کا تذکرہ پڑھیں گے، کسی بھی مجاہد اعظم کا تذکرہ پڑھیں گے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کوئی نہ کوئی روحانی قوت اس کی پشت پناہی کرتی ہوئی ضرور نظر آئے گی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ وہ تنہا مقابلہ کرے اور تنہا کوئی قلعہ فتح کر لے، تنہا کوئی بستی فتح کر لے، کوئی زمین فتح کر لے۔ ایسا آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ کسی بھی سپاہ سالار اعظم کا آپ نام اٹھائیں، اس کی پشت پناہی کرنے والا کون تھا وہ میں بتاؤں گا آپ کو۔ وہ تو بیت المقدس کا ذکر تو آپ نے سن لیا نا، بیت المقدس کو فتح کرنے والا سپاہ سالار کون تھا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی تھا نا۔ تو یہ وہ نام ہے جو ظاہر میں ہے، لیکن حقیقی معنوں میں بیت المقدس فتح کرنے والی جو روحانی قوت تھی اس کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ وہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے لشکر میں 80% قادریوں کا زور تھا۔ 80% وہ لوگ تھے جو غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے مرید تھے، اور 20% وہ لوگ تھے جو امام غزالی کے مرید تھے۔ تو کوئی قادری تھے، کوئی غزالی تھے۔ اویسیوں میں بیٹھ جا، غزالیوں میں بیٹھ جا، طلب ہے تجھ کو اگر تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا۔ تو یہ لوگ تھے جنہوں نے بیت المقدس فتح کرنے میں روحانی قوتوں کا اظہار کیا۔
اب مجاہدین اعظم میں سب سے پہلا نام آتا ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا. بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے، صحابی رسول بھی ہے. زندگی لگائی انہوں نے جہاد میں، زندگی بچپنے سے ہی وہ مجاہد ہوئے، اور تلوار زنی وغیرہ یہ تمام جہاد کے جو معمولات تھے وہ کرتے رہے، سیکھتے رہے. تو بڑے ہوئے تو مجاہد اسلام بنے. کچھ وقت تو انہوں نے اسلام کے خلاف بھی گزارا، لیکن جب اسلام کی سچائیاں نظروں سے گزری تو پھر مسلمان ہو گئے. اور جب مسلمان ہوئے تو اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے اتنے کام کیے کہ زبان رسالت سے انہیں سیف اللہ کا خطاب ملا. سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ جنہوں نے دین اسلام کی سربلندی کے لیے زندگی لگائی. کہتے ہیں کہ جب وصال ہوا، شہید نہیں ہوئے تھے، اپنے بستر مرگ میں ہی بیمار ہو کر آپ کا وصال ہوا. جب کوئی نہلا رہا تھا تو اس نے دیکھا، اس نے بتایا خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کے جسم میں ایک بالش بھی جگہ خالی نہیں تھی، کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی زخم کا نشان ضرور تھا. زندگی بھر جہاد میں گزارے ہیں، اور جو مجاہد ہوتا ہے اسے زخم آتے رہتے ہیں، چوٹیں لگتی رہتی ہیں. تو سب سے زیادہ ان کے فتوحات کا تذکرہ ملتا ہے شام کے فتوحات میں. فتوح الشام لکھتے ہوئے امام واقدی رحمہ اللہ نے ان کا تذکرہ ہر صفحہ پر کیا ہے، اس لیے کہ یہ اس وقت سپاہ سالار تھے. دو ہی تھے نا، ابو عبیدہ بن جراح اور حضرت خالد ابن ولید. یہ دونوں کے الگ الگ لشکر تھے، اس لیے کہ شام جو ہے نا اس زمانے میں بہت بڑا خطہ تھا، ترکی سے ملا ہوا تھا، اتنا بڑا خطہ تھا. تو اس کو فتح کرنے کے لیے اگر ایک ہی لشکر چلتا رہے تو بہت وقت لگے. اس وجہ سے انہوں نے دو لشکر کیے ہوئے تھے. ایک لشکر کی سپاہ سالاری کرتے تھے حضرت خالد ابن ولید، اور دوسرے لشکر کی سپاہ سالار ہوتے تھے ابو عبیدہ بن جراح. کبھی کبھی مارکا بہت زیادہ مشکل ہو جائے تو دونوں کو ایک جگہ کر دیا جاتا تھا، ایک دوسرے کو بلاتے تو دونوں لشکر جمع ہو جاتا. کہتے ہیں کہ فتوح الشام میں ایک مارکے میں حضرت خالد ابن ولید کے مقابلے میں ایک بہت ہی جنگجو جرنیل آیا ہوا ہے جو سپاہ گری میں بڑا ماہر ہے، جنگی ہیرا پھیری میں بڑی مہارت رکھنے والا. اس نے خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کو مقابلے کی دعوت دی. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اس کے مقابلے کے لیے آئے. سر سے لے کر پاؤں تک لوہے میں ڈوبا ہوا تھا، اور وہ لڑنے آیا خالد ابن ولید سے. تو اسے اپنے معبودوں پر بھروسہ نہیں تھا، اپنے لوہے پر بھروسہ تھا نا. اور خالد بن ولید ایک ٹوپی پہنے ہوئے آئے، بس پہنے ہوئے آپ میدان جنگ میں آئے، لڑتے رہے. کئی صفحات پر امام واقدی نے ان کے جنگی حربے بیان کیے. تو کہتے ہیں اچانک خالد بن ولید پر جب اس نے وار کیا، آپ نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی تو گھوڑا کچھ ٹھوکر کھا کر نہ گرنے کے قریب ہوا، جس سے ایک ٹھوکر لگی اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سر کی ٹوپی گر گئی. اب کہتے ہیں کہ وہ جو آپ کے سر پر آیا ہوا ہے دشمن، وہ آپ کو مارنے کی کوشش کرتا ہے، اور آپ اسے مارنے کے لیے حرفت استعمال نہیں کرتے بلکہ چلاتے اور کہتے ہیں لوگوں میری ٹوپی مجھے دے دو، میری ٹوپی مجھے دے دو. تو کہتے ہیں کہ کسی بھی طرح ان کی ٹوپی ان کے سر پہ رکھی گئی. اور پھر کہتے ہیں ٹوپی کیا تھی، ایسا لگتا تھا کہ خالد بن ولید کی پوری طاقت اسی ٹوپی میں ہے، اسی وجہ سے وہ ٹوپی طلب کر رہے تھے. ٹوپی سر پر پہنتے ہی واقدی کہتے ہیں خالد بن ولید کو ایسا جوش آیا، اور اس طرح سے نعرہ تکبیر بلند کر کے کانپتے ہوئے انہوں نے ایک زوردار وار کیا. تو اس نے جو لوہے کی زرہ پہنی ہوئی تھی، آپ کی تلوار زرہ پھاڑتے ہوئے اس کے گردن تک پہنچی اور گردن الگ ہو گئی. جب لوگوں نے دیکھا کہ ہمارا تو جو سردار تھا وہ مارا گیا، تو عیسائی جو رومی تھے وہ بھاگے، اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ شہید ہوتے ہوتے بچ گئے یا بچا لیے گئے. تو اب بعد میں جب لوگوں نے پوچھا کہ اس قدر ایسا وار، اس وار میں تو بندہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے،
آپ ایک 2 پیسے کی ٹوپی کے لیے ایسے بے چین ہو گئے کہ وہ آپ کو جان سے مارنے کے لیے وار پہ وار کرتا ہے، اور قریب ہے کہ اس کے اور بھی 2-4 ساتھی آپ کو مارنے کے لیے قریب آ جائیں، اور آپ فقط اس کا وار روکتے، آپ فقط اس کے وار روکتے اور کہتے چلاتے میری ٹوپی دے دو، تو آخر اس ٹوپی میں کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں جو بھی مار کا سر کرتا ہوں اسی ٹوپی کی برکت سے ہے، اسی ٹوپی کی برکت سے۔ انہوں نے اپنے آپ کی نفی کر دی، اپنے تلوار کی نفی کی، اپنی طاقت کی نفی کی، اپنی ہمت کی نفی کی، اپنے جنگی حرفت کی نفی کی۔ فرمایا میں جو بھی جنگ جیتتا ہوں، جو بھی مار کا سر کرتا ہوں اسی ٹوپی کی وجہ سے۔ تو کہا آخر اس ٹوپی میں کیا ہے؟ کہنے لگے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حج سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنے بال تراشے، آخری حج غم امت میں پریشان ہو کر 13 بختوں کی شفاعت کو سدھارے گیسو۔ تو کہتے ہیں آپ نے اپنے بال تراشے، صحابہ کرام نے آپ کے گیسوئے مبارک لے لیے۔ آپ کے بال کو ادباً منہ مبارک کہتے ہیں، گیسوئے مبارک بھی کہتے ہیں، منہ مبارک بھی کہتے ہیں نا، تو ادباً کہتے ہیں آپ کے بال شریف کو، آپ کے گیسو کو۔ تو کہتے ہیں کہ بعض تو صحابہ کرام نے لے لیے۔ خالد بن ولید کہتے ہیں میں دور تھا، صفوں کو چیرتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچا، اور میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند بال آپ اپنے دست اقدس سے مجھے عطا کر دیجئے، تو میرے لیے دنیا و آخرت میں سب سے قیمتی چیز ہوں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت پیار کیا کرتے تھے، اس لیے کہ جو اسلام کے لیے کام کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیوں نہ پیار کریں گے، کیوں نہ انہیں منظور نظر بنائیں گے۔ تو کہتے ہیں آپ نے ان سے مسکراتے ہوئے پوچھا ان بالوں کا تم کیا کرو گے؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر جان ہتھیلی پہ ہوتی ہے، کبھی اس مارکے پہ کبھی اس مارکے پہ، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، کبھی یہاں کبھی وہاں، تو یا رسول اللہ زندگی بھر تو مارکے پہ ہوتا ہوں، اگر آپ اپنے دست اقدس سے یہ منہ مبارک مجھے عطا فرما دیں گے، میں اپنی ٹوپی میں سی لوں گا، اور جہاں پہ بھی جاؤں گا اس کی برکت سے دعا کروں گا، اللہ مجھے برکت دے گا۔ تو امام واقدی فرماتے ہیں اس وقت رسول اللہ نے وہ منہ مبارک انہیں دیے، اور دیتے ہوئے فرمایا اے خالد ابن ولید جب تک یہ بال تمہارے پاس رہیں گے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں مغلوب نہیں کر سکے گی، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہرا نہیں سکے گی۔ تو خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں جنگوں میں خود جیتتا ہوں، اصل میں جنگوں میں خود نہیں جیتتا، مجھے جتانے والے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتے ہیں، جو کہ میرے پاس موجود ہوتے ہیں اپنے منہ مبارک کے سبب سے۔ تو جب بھی میں جاتا ہوں اسی وجہ سے ان بالوں کی برکت سے جب دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ میری دعائیں سنتا ہے، اور جب یہ بال میں نے اپنے ٹوپی میں سیے ہوئے ہیں اور اس ٹوپی کو جب میں اپنے سر پر پہن لیتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے سر پر رسول اللہ کا ہاتھ ہے، دست اقدس ہے، اور ایسا لگتا ہے میرے پیچھے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی سرپرستی ہے، میرے کانوں میں آواز آتی ہے کہ خالد ابن ولید آگے بڑھو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ جب ایسا ہے تو اسی وجہ سے میں اس ٹوپی کو کہ اس کے اندر رسول اللہ کے گیسوئے مبارک سلے ہوئے ہیں اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں، اس لیے کہ میری جان اسی کے اندر ہے۔ ایک روایت، دوسری روایت امام واقدی نے ہی لکھی، آج گفتگو یہی ختم ہو جائے گی، اس کے بھی کئی پارٹ ہو جائیں گے۔ پھر دوسری روایت امام واقدی نے لکھا، کہتے ہیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے 300 سپاہیوں کو لے کر ایک چھوٹی سی بستی تھی اسے فتح کرنے کے لیے نکلے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ دوسرے شہر میں تھے، اور ان کے درمیان میں فاصلہ یوں سمجھ لیجئے کہ کراچی سے حیدرآباد اتنا فاصلہ۔ تو ابو عبیدہ بن جراح انہیں مشورہ دیا کہ اور بھی سپاہی لے جائے، انہوں نے کہا چھوٹی سی بستی ہے،
ہمارے لیے اتنے ہی لوگ کافی ہیں، انشاءاللہ بستی فتح کر کے واپس آئیں گے۔ آپ نے انہیں دعائیں دیں، رخصت کیے، اور پھر آپ کسی دوسرے مہم کی طرف اپنے لشکر کو لے کر چلے گئے۔ خالد بن ولید 300 سپاہیوں کو لے کر اس بستی کی طرف آئے۔ نہ جانے کیسے بستی والوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ مسلمان آ رہے ہیں، انہوں نے اپنی مدد کے لیے اطراف کی کئی بستیوں سے سپاہیوں کو بلا لیا، تو ایک بڑا لشکر ان کا جمع ہو گیا۔ جب صبح میدان میں آئے تو دیکھا، وہ تو سمجھ رہے تھے کہ چند ہزار ہوں گے جنہیں ہم یا تو مار دیں گے یا ان سے صلح ہو جائے گی اور یہ زمین ہمارے قبضے میں اللہ کے دین کے لیے آ جائے گی۔ لیکن جب دیکھا تو سامنے تو ہزاروں ہزار لوگ کھڑے ہیں، تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے تمام لوگوں کو شہادت کا شوق دلایا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے انہیں ابھارا، اور کہا کہ یہ اسلام کی تاریخ ہے کہ اسلام میں کبھی بھی مقابلہ برابری کا نہیں ہوا ہے، ہمیشہ اسلام کے دشمن اسلام سے کئی گنا زیادہ ہی تعداد میں ہوئے ہیں۔ ہمیں اپنی تعداد پہ کبھی بھی بھروسہ نہیں ہوتا ہے، ہمیں بھروسہ رب کی طاقت پہ ہوتا ہے۔ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ اس طرح سے آپ نے اپنے مجاہدین کی ہمت بنائی اور پھر مقابلہ کیا۔ کہتے ہیں کہ اس دن بڑی شکست کا سامنا ہوا۔ بعض مقامات پر تو ایسا ہوا کہ اب ایسا لگتا تھا کہ آپ شہید کر دیے جائیں گے، کہ کسی طرح سے آپ بچا لیے گئے۔ اب کہتے ہیں شام تک لڑتے رہے، 300 میں سے 200 سپاہی آپ کے شہید ہو گئے۔ شام ہوتے ہی پھر جنگ روک دی گئی دوسرے دن کے لیے۔ جب آپ اپنے خیمے میں آئے تو یہ جو 100 ہیں ان میں سے بھی اکثر زخمی ہیں، خود خالد بن ولید بھی زخمی ہیں۔ اب آپ سوچنے لگے کہ اگر ہم مدد کے لیے اپنا سفیر بھیجیں، اپنا پیغام دینے والا بھیجیں مدد کے لیے، تو رات ہو جائے گی جاتے جاتے، دوسرے دن رات ہو جائے گی ان کے آتے آتے، ابھی صبح ہم مقابلہ کیسے کریں گے؟ ہم صبح کیسے ان سے مقابلہ کریں؟ اور ایسا ہے کہ ہمارے پاس مزید تعداد بھی نہیں ہے اور ان کی تعداد بالکل چاق و چوبند ہے۔ یہی سوچ رہے ہیں اور ادھر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ دوسرے شہر میں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے اور کہتے تم یہاں کیوں آرام کر رہے ہو؟ خالد بن ولید کو تمہاری ضرورت ہے، وہ وہاں مغلوب ہو رہے ہیں، جلدی ان کی مدد کے لیے پہنچو۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہڑبڑا کر اٹھتے ہیں اور اس وقت جتنے سپاہی وہاں ہوتے ہیں سب کو ساتھ لیتے، ایک لمحہ بھی انتظار نہیں کرتے، فوراً بھاگتے ہیں وہاں سے اسی لمحے۔ ابھی رات ڈھلی ہے، ابھی وقت ہے صبح ہونے میں، ابھی وہاں سے چلے، آدھا راستہ طے کیا تو دیکھتے ہیں کہ ایک مجاہد ہے جو تنہا بھاگے چلے جا رہا ہے، وہ آپ کے لشکر میں سے نہیں ہے، کوئی اور ہے، آگے بھاگے چلا جا رہا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو خطرہ ہوا کہ کہیں یہ جاسوس تو نہیں ہے۔ آپ نے 2 تیز رفتار گھوڑ سوار کو کہا جاؤ اسے پکڑ کر لاؤ۔ یہ دونوں گئے، پکڑ کے لائے تو وہ کالے کپڑے میں اپنے آپ کو اس نے لپیٹا ہوا ہے۔ آپ کے قریب آیا، آپ نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ مسلمان ہو؟ تو کہا ہاں میں مسلمان ہوں۔ کلمہ پڑھو؟ کلمہ پڑھا۔ تو پھر کہا کہ تم کون ہو؟ تو کہا مجھے کوئی نہیں جانتا لیکن نام سے تو جانتے ہوگے، میں خالد بن ولید کی اہلیہ ہوں، تمیم ہوں۔ تو کہا خالد بن ولید کی اہلیہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے اور آپ نے فرمایا خالد بن ولید وہ مغلوب ہو رہے ہیں، کیا تم ان کی مدد نہیں کرو گی؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں تو گھر میں ہوں، میں کیسے ان کی مدد کر سکتی ہوں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا وہ اپنی ٹوپی گھر میں بھول گئے ہیں، فوراً پہنچاؤ۔ تو وہ کہنے لگی میں ان کی ٹوپی لے کر جا رہی ہوں۔ تو کہتے ہیں اچھا یہ مسئلہ ہے تو پھر ہمارے ساتھ ہی چلو۔ تو کہتے ہیں یہ دونوں وہاں پہنچے، حضرت خالد بن ولید نے خاتون کو دیکھا تو پہچان نہ سکے، تو کہا آپ مجھے پہچانتے نہیں، میں ہی آپ کی زوجہ ہوں۔ جب نقاب اٹھایا تو پہچان گئے، تو کہا تم یہاں میدان جنگ میں کیا کر رہی ہو؟ تو کہنے لگی کہ میں آئی نہیں، میں بھیجی گئی ہوں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ آپ اپنی ٹوپی بھول گئے. کہا اچھا، میں اسی وجہ سے یہ یقین کر بیٹھا تھا کہ میں آج تک تو کوئی مارکا ہارا نہیں، آج ہار جاؤں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ٹوپی گھر میں بھول گیا تھا. اور پھر کہتے ہیں جب یہ گفتگو کر ہی رہے تھے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی ایک نئے لشکر کے ساتھ آ گئے. اور پھر جب صبح کا سورج طلوع ہوا تو جو لوگ سمجھ رہے تھے کہ اب ان کی تعداد تو بالکل ختم ہے، جب انہوں نے لشکر دیکھا تو ان سے کئی گنا زیادہ بڑا لشکر ان کے مقابلے میں تھا. تو پھر وہ بستی، انہوں نے وہ علاقہ انہوں نے فتح کیے. تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی مجاہدانہ زندگی گزری ہے. اور اس مجاہدانہ زندگی کے پیچھے اگر اسلام کے غلبہ کے پیچھے آپ کہیں گے خالد بن ولید کا ہاتھ ہے تب بھی صحیح ہے، اور اگر آپ کہیں گے خالد بن ولید کے ساتھ ساتھ کوئی روحانی تعلق بھی ہے، کوئی روحانی سبب بھی ہے، کوئی روحانی طاقت بھی ہے جو خالد بن ولید کو کبھی ہارنے نہیں دیتی، تو اسی طاقت کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور سرپرستی ہے. تو یہ تو ایک مثال میں نے دی ہے، حالانکہ ذہن میں بہت سی مثالیں ہیں. سلطان ایوبی ہیں، یوسف بن تاشفین ہیں، محمود غزنوی ہیں، سلطان ایوبی ہیں، شہاب الدین غوری ہیں، بہت سارے بڑے بڑے سپاہ سالار اعظم ہیں جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے، اسلام کے پرچم کو سربلند کرنے کے لیے اپنی زندگی لگائی، اور مشرق سے مغرب تک اللہ کے وعدے کو پورا کرنے کے لیے اسلام کو پہنچایا. لیکن ان میں سے ہر ایک کے پیچھے کوئی نہ کوئی روحانی قوت آپ کو ضرور ملے گی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ روحانی قوتوں کا انکار کرتے ہیں وہ اصل میں اسلامی قوت کا انکار کر رہے ہیں. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ غوث اعظم رضی اللہ عنہ فقط بڑے پیر صاحب نہیں ہیں، یہ ایک بہت بڑی روحانی قوت کا نام ہے. خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ یہ فقط معین الدین چشتی نہیں ہیں، یہ ایک بہت بڑی روحانی قوت کا نام ہے. اسی طرح آپ کے جملہ مشائخ، جملہ خلفاء، یہ فقط نام نہیں ہے، یہ فقط درویش نہیں ہیں، یہ فقط اللہ والے نہیں، بلکہ روحانی قوتوں کا سرچشمہ ہوتے ہیں. ابھی تو وقت نہیں ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس پر گفتگو کریں گے. تو میرا پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ اس زمانے میں جہاں لوگ رسول اللہ کا انکار کر رہے ہیں، جہاں اللہ کے وجود کا انکار کر رہے ہیں، وہیں اللہ والوں کا بھی انکار کیا جا رہا ہے، اللہ والوں کی روحانی قوتوں کا انکار کیا جا رہا ہے. تو ہم نے پہلے بھی بتا دیا، جو خود ہی اندھا ہے اسے روحانی قوتیں کیسے نظر آئیں گی؟ جو میں نے کہا نا کہ جس نے روحانی دنیا میں یا روح کی دنیا میں آنکھیں کھولی نہیں ہیں، اسے روحانی قوتوں کا کیسے پتہ چلے؟ بالکل ایسے ہی جیسے اندھے کو آپ کبھی بھی بتا نہیں سکتے کہ ہرا رنگ کیسا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس نے رنگ کی دنیا میں آنکھ نہیں کھولی ہے نا، تو وہ پھر رنگوں کا انکار کر دے گا. ایسے ہی جس نے روحانی دنیا میں آنکھ کھولی نہیں ہے وہ روحانیت کا انکار کر دیتا ہے، لیکن ہم روحانیت کا انکار کرنے والے نہیں ہیں. لہذا جب اسلام کے غلبہ کی بات آئے گی وہاں خالد بن ولید کا ذکر ہوگا، جہاں اسلام کے غلبہ کی بات آئے گی وہاں مجاہدین اسلام کا ذکر ہوگا، اور جہاں جہاں مجاہدین اسلام کا ذکر ہوگا ان روحانی قوتوں کا بھی ذکر ہوگا. تو یہ جو رجب المرجب کا مہینہ ہے یہ روحانی قوتوں کے مرکز خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ کا مہینہ ہے. اور آج 7 تاریخ ہے نا، کل گزر گیا آپ کا یوم وصال، لیکن بہرحال قریب قریب ہیں. تو ہم اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے روحانی دنیا میں اپنے آپ کو ترقی دے، روحانیت میں اسے غلبہ ملے، تو اسے چاہیے جو روح کے مرکز ہیں، جو روحانی منبع ہیں، ان کے ساتھ اپنی وابستگی مضبوط کرے، قلبی وابستگی بڑھائے. تو خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمہ اللہ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ روحانی مرکز ہیں، لہذا ان کے ساتھ بھی اپنے طریقے کو، اپنے دل کے قبلے کو درست کیجئے،
اپنی عقیدت کو مضبوط کیجئے، تو پھر دیکھیے کہ کیسے روحانی فیض آپ کو ملتا ہے۔ فقط تار جوڑنے کی دیر ہے، بتی خود ہی جل جائے گی، بتی خود ہی جل جائے گی، تار جڑنے کی دیر ہوتی ہے۔ اور جو انکار کرتے ہیں اصل میں ان کی تار جڑی نہیں ہوتی اور ان کی بتی بھی خراب ہوتی ہے۔ تو بحمداللہ ہماری بتی بالکل ٹھیک ہے، بلب بالکل ٹھیک ہے، تار درمیان سے ٹوٹی ہوئی ہے۔ جس دن تار جڑ جائے گی دل کی دنیا بھی روشن ہو جائے گی۔ تو ان تاروں کو جوڑنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ بزرگان دین کا ذکر کرنا پڑتا ہے۔ آج جب آپ گھر جائیں، دسترخوان پر بیٹھیں نا، تو پھر ان اللہ والوں کا ذکر کریں، فاتحہ خوانی کریں، نظر و نیاز کریں، ان کے نام پہ ایصال ثواب کریں، ان کے وسیلے سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ تمام بگڑی بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا